सल्लि अला मोहम्मद व अला आलिहि मोहम्मद व अस्हाबिहि मोहम्मद व अज़वाजिहि मोहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेजेंस का, टाइम का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे वीकली सेशंस के बारे में, तो जो लोग हमें न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम हर वीक किसी न किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, किसी न किसी स्पेसिफिक और इंटेलेक्चुअल स्पीकर को आप सबकी खिदमत में लेकर आते हैं। तो आप सबका शुक्रिया। तो इस दफ़ा हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक चुना था, आर वी रेडी फॉर खिलाफा। तो ये काफ़ी अपीलिंग था, हमें काफ़ी डिमांड आ रही थी इस टॉपिक के बारे में, तो हमने उसी से ही मुंसलिक एक बहुत ही हमारे प्यारे इंटेलेक्चुअल भाई हैं, तो आज हमने उनको दावत दी है। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जैसा कि जिन लोगों को नहीं पता इमरान यूसुफजई भाई के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम अपने आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इमरान भाई को देखा होगा सोशल मीडिया पे, काफ़ी टाइम से ये सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक पर इनका काफ़ी हैंड है और पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी अच्छी डिबेट कर लेते हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये एज अ स्पीकर भी इनवाइट किए जाते हैं। और उसके अलावा प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हैं अभी, और बेसिकली सीएसएस और काफ़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर के तौर पे एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। जी सर, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि आर वी रेडी फॉर खिलाफा। ये पढ़ने में तो बहुत ही एक इजी लाइन है, लेकिन अगर इसके हम मफरूज़े में जाएंगे और इसकी डेप्थ में जाएंगे तो जितने सेशंस भी हम करें तो उसके लिए बिल्कुल कम है। लेकिन सर, जिस तरह के आजकल के जो हमारे हालात हुए हैं, और जो भी नई यूथ है उसको ये वर्ड बहुत अपील करता है, खिलाफा खिलाफा खिलाफत। लेकिन एक्चुअल में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इस मकसद को ठीक तरह अप्लाई नहीं कर पाते। उनको जस्ट लगता है कि जस्ट टू फाइट एंड वी कॉन्कर द सिस्टम। जबकि अगर हम इसकी डेप्थ में और स्टेप्स में जाएं तो ये प्रॉपर एक सिस्टम का नाम है कि जिसमें लोगों का भी वैसा ही तैयार होना ज़रूरी है कि उस निज़ाम के लिए रेडी हो। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बात करता रहूँगा। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं तमाम हाज़रीन का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरा आज का थोड़ी सी थीम ये होगी कि 20-25 मिनट में अपने कुछ दलाइल और आर्गूमेंट्स आप लोग के सामने रखूँगा। उसके बाद जिस तरह शेख साहब ने मुझे बताया था कि फिर फोरम ओपन होगा आप लोग के सवालात के लिए, डिस्कशन के लिए। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक तो आज का है, क्या उम्मत खिलाफत के लिए तैयार है? आर वी रेडी फॉर खिलाफा? इसको डिस्कस करने के लिए मैं बिल्कुल स्टार्ट लेता हूँ। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। अभी करंटली अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान मैच चल रहा है। हम आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले मोरक्को ने तरतीबवार स्पेन को और एक और मुल्क को शिकस्त दी जो कि उनके कॉलोनियलाइजर थे, पहले उनको उन पे काबिज रह चुके थे, और मुस्लिम उम्मत उनको एज नफरत के तौर पे देखती है इन काबिजीन को। और वो पूरी उम्मत ने मोरक्को की खुशी को ऐसे महसूस किया जैसे कि उनकी अपनी खुशी थी। फ्रॉम इंडोनेशिया टू मोरक्को, हम अक्सर मिसाल के तौर पे भी मोरक्को की मिसाल देते हैं क्योंकि ये मगरिब में उस कॉर्नर पे है अफ्रीका के, इसके बाद आगे ऊपर स्पेन और इलाका शुरू होता है। सो फ्रॉम इंडोनेशिया टू मोरक्को मुस्लिम उम्मा ने एक तरह महसूस किया कि मुसलमान उम्मत आगे निकल रही है। मैं इस वक्त यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा कि फुटबॉल कोई जरूरी चीज है भी कि नहीं, और ये इसके ऊपर कि उम्मत को क्या जरूरत है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस थिंकिंग से एग्री करता हूँ कि ये हमारा मैदान है नहीं असल में। लेकिन पूरी उम्मत ने ऐसे फील किया जैसे कि वो मोरक्कन है। जैसे क्यों फील किया? क्योंकि ये उम्मा है जो जितने भी
یہ بارڈرز کھینچ لیں، یہ اندر سے ایک طرح فیل کرتی ہے. فلسطین ہو یا وہ توہین رسالت کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی اور قرآن پاک کی جلانے کا ایشو ہو یا وہ برما کے مظالم ہو یا شام کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، اس سب کو امت ایک طرح محسوس کرتی ہے. اور جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہم نے 70-80 سال سے ہمارے درمیان جو لکیریں کھینچی گئی ہیں، جو سائکس اور پیکو جو کہ برٹش اور فرینچ فارن منسٹر تھے جنہوں نے عرب ورلڈ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، یا سر ریڈ کلف ہے جس نے پاکستان انڈیا کو توڑا، یا سر مونٹیمر ڈیورنٹ ہے جس نے 1893 میں پاکستان افغانستان کو بریک کیا، اور باقی ملکوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا، یا امریکنز ہیں جنہوں نے سوڈان کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا، یا عراق کو عملاً 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یا بنگلہ دیش اور پاکستان جس میں امریکن برٹش دونوں شامل تھے الگ ہونے میں. یہ سارے پلانز جب آپ دل و دماغ اور افکار اور نظریات کی بات کریں گے تو درہم برہم ہو گئے سارے. عملاً یہ سارے بارڈر ہمیں توڑ نہیں سکے، یہ عملاً سارے بارڈر ہمیں الگ الگ نہیں کر سکے. اور جس ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں آج تقریباً کوئی اگر میں مسٹیک نہیں کرا 18 دسمبر ہے، 4 جنوری 2011 کو 4 جنوری 2011 کو تیونس کے اندر ایک شخص جس کا نام بوعزیزی تھا، جو کہ یونیورسٹی گریجویٹ تھا لیکن سبزی بیچتا تھا، کیونکہ امت کی یہ حالت ہے کہ یہاں کے گریجویٹس اور ماسٹر سبزیاں بیچ رہے ہیں، کریم چلا رہے ہیں اور ڈیلیوری بوائز بنے ہوئے ہیں. اس کو ایک کسی نے انکروچمنٹ کے نام پہ ایک تپڑ مارا اور اس کی میرا خیال میں ریڑھی کو الٹایا، اور اس شخص نے غصے میں اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اور یہاں سے اس ایک بندے کے آگ لگانے سے جو پورے تیونس سے لے کر 5 ملکوں میں آگ مسلمان امت کو لگی، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 گورنمنٹیں گر گئی تھی. وہ لوگ جو 40 سال سے حکمران تھے، جیسے غزافی، جیسے کہ 30 سال سے حسنی مبارک، یہ سب کی حکومتیں تیونس کے بعد جو بادشاہ تھا سب کی حکومتیں گر گئیں اس ایک واقعے سے. ساری حکومتیں گر گئیں. اور شام کا معاملہ ابھی تک سلجھ نہیں سکا، یمن کا معاملہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا، باقی تمام جو ہیں ان معاملات کو مغرب نے بہت چالاکی سے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور کچھ حد تک وہ قابو کر سکے ٹیمپریریلی، لیکن پرماننٹ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور کچھ ملکوں میں ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ امت آپ نے جتنے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ ایک طرح محسوس کرتی ہے. جب ایک مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، جب ایک لوگ وہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ ہر جگہ ایک طرح سے لگی ہوئی ہے. ترکی کے مسلمان وہی محسوس کرتے ہیں جو پاکستان کے مسلمان محسوس کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے محسوس کرتے ہیں، برما یا فلسطین یا شام یا وہ تیونس یا سوڈان یا وہ انڈونیشیا یا ملیشیا، یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا ہو یا وہ تائی لینڈ ہو، ان کی آرمیز کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی ویسے محسوس کرتے ہیں. یہاں پہ اس فورم کے اندر انڈیا کے مسلمان موجود ہیں، وہ بھی سیم محسوس کرتے ہیں. ہم مسلمان ایک محسوس کرتے ہیں. یہ ہے پہلی چیز جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ امت خلافت کے لیے تیار ہے. یعنی امت قومی بارڈروں سے بڑھ کر سوچتی ہے. امت کا ویژن قومی بارڈروں کے اندر بند نہیں ہے. وہ صرف پاکستان میری جان میری آن اور اس سے آگے سب قربان یہ نہیں سوچتی. امت سب کے لیے سوچتی ہے. جہاں جہاد ہوگا امت کی حمایت اس کے ساتھ ہے. ان کا بس چلے تو اپنی افواج اس کے لیے بھیج دیں، ان کا بس چلے بارڈر کھولے، وہ آج ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ امت کو تقسیم کرنے کا جو نیشنل اسٹیٹ کا آئیڈیا تھا وہ ایکچولی آفٹر 50-60 ایئر اوپنلی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے. تو اگر آپ گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امہ ایک محسوس کرتی ہے اور یہ بارڈر اس کو توڑ نہیں سکے ہیں. اچھا، یہاں جب آپ نے بات کا آغاز کیا تھا تو ایک لفظ ہے کہ آج کل خلافت کا لفظ بڑا انسپائر کرتا ہے. آپ نے تو یہاں تک کہا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے خلافت کا لفظ نہیں سنا ہوا، کیونکہ ہمارے مسجد کے مولانا صاحب نے کبھی ذکر نہیں کیا ہمیں اس بات کا، کبھی کسی اور نے ذکر نہیں کیا. تو کہاں سے خلافت آئے گی جب لوگ خلافت کا لفظ نہیں جانتے؟ میں کہتا ہوں لفظ کو کیا کرنا ہے آپ مفہوم پہ جائیں نا. مفہوم کیا ہے؟ پوری امت یونیفائی کرنا اور اسلام نافذ کرنا ایز اے کمپلیٹلی کمپریہنسولی، یہ خلافت ہے. اور کیا پوری امت اسلام چاہتی ہے کہ نہیں، یہ اب ڈسکس ہو سکتا. کیا پوری امت اسلام چاہتی ہے کہ نہیں، یہ اب اگلا سوال ہے. میں اس کے بارے میں کئی قسم کے دلائل پیش کرنے کو تیار ہوں، فرام اے ٹو زی، ہر طرح کے دلائل. امریکن عام طور پر جب ہمارے
ग्रेजुएट रिसर्च करते हैं ना, तो 200-300 बंदों से अगर वो रिसर्च करते हैं तो उसको एक अच्छी रिसर्च माना जाता है। 500 रिसर्च बड़ी क्वालिटी रिसर्च मानी जाती है। 1000 की रिसर्च पे हमारे पाकिस्तान में जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो 1000 लोगों से पूछ कर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं। ये जो सारे ओपिनियन पोल्स आते हैं इन सब में फिगर जो जिन लोगों से पूछा जाता है वो 1000 है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं यार 1000 की से पूछ के आप 22 करोड़ के बारे में कैसा अंदाजा लगा सकते हैं, और एक हद तक ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सैंपल उठाएं सोसाइटी में से तो 1000 के ऊपर भी आप अच्छा खासा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। अब अमेरिकन एक रिसर्च कंपनी है, प्योर रिसर्च है, 2013 में उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने 39 कंट्रीज में 38,000 मुसलमानों से 80 लैंग्वेज के अंदर सर्वे किया। 39 कंट्रीज में 38,000 मुस्लिम से 80 लैंग्वेजेस में सर्वे किया। यानी ये वो 300, 400, 100, 200 वाले ड्रामाबाजी वाले सर्वे नहीं होते जिसमें लोग मैनिपुलेट बहुत खुल के करते हैं। ये वो सर्वे है जो बहुत थॉरली और कंप्रिहेंसिवली किया गया। 38,000 मुसलमानों से 39 कंट्रीज में 80 जुबानों में। और इस सर्वे के मुताबिक 99% अफगान, 89% पैलेस्टीनियन, 84% पाकिस्तानी, 83% मोरक्कन, 74% इजिप्शियन, 72% इंडोनेशियंस एंड 71% नाइजीरियंस कंप्रिहेंसिव इस्लाम के निफाज के हक में है। मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं कि अलजायर जैसे मुल्क जो हैं और ये ट्यूनिस जैसे मुल्क हैं, ये वो मुल्क हैं जो कि बहुत हार्डकोर सेकुलर लिबरलिज्म के अंदर, फोर्स लिबरलिज्म के अंदर मौजूद है इस वक्त। और वहां आपको बड़े हाई रेशोज नजर आते हैं जो इस्लाम चाहते हैं, जो कहते हैं हाँ इस्लाम अगर हो तो बिल्कुल जी मैं कबूल करता हूं। मैं यहां जो सारे फोरम पे बैठे हैं, मैं एक चैलेंज के साथ एक बात रख देता हूं। आप बाहर जाएं बाजार में और लोगों से सिर्फ ये सवाल करें, एक चिट रखें, उसके ऊपर लिखें आपको क्या चाहिए, खिलाफत, जमहूरियत, अमीरियत, और लोगों से कहें कि आप टिक लगाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके पास 80 से 90% बल्कि इससे भी ऊपर का आंसर आएगा। ये आपके पास आंसर आएगा जब आप उनसे सवाल करेंगे। ये शो करता है कि लोग एटलीस्ट राय के लिहाज से इस्लाम चाहते हैं, राय के लिहाज से। अगला सवाल ये, वो अमल करते हैं कि नहीं? वो फेक बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ मुंह से कहते हैं, अमल नहीं करते। हमारे बहुत से दोस्त आर्गुमेंट भी उठाते हैं, मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता हूं। लेकिन पहली बात तो ये कि अगर आप उनसे कहेंगे कि आप इस्लाम चाहते हैं कि नहीं, तो पहला जवाब होगा जी बिल्कुल क्यों नहीं, जी बिल्कुल क्यों नहीं। पाकिस्तान के अंदर मेमरिप ने सर्वे किया और उनका भी जो आंसर है वो 55 प्लस 23 सम इस तरह के करीब आंसर आ रहा है जो लोग इस्लाम चाहते हैं। जब मुशर्रफ आया था 1999 में, उसने टेक ओवर किया, तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस वक्त तकरीबन कोई 17 साल का था, 17 ईयर का। तो उसने पहले दिन जब आया तो उसने 2 कुत्तों को हाथ में पकड़ा और कहा मुस्तफा कमाल अतातुर्क मेरा आइडियल है। मुझे आज भी द न्यूज़ अखबार का वो पेज मेरे ज़हन में नक्श है कि उस कॉर्नर पे लिखा था कि माई आइडियल इज मुस्तफा कमाल अतातुर्क। वो बताने आया था कि मैं सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म चाहता हूं पाकिस्तान में। और 2 कुत्तों को हाथ में पकड़ने का मकसद सिंबॉलिक था, हालांकि कुत्ते रखे जा सकते हैं कुछ केसेस में, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये था कि सिंबॉलिक था कि मैं लिबरल हूं और अतातुर्क मेरा आइडियल है। और ये मुशर्रफ जब 3 साल हुकूमत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान को वो काबू नहीं कर सकता जब तक कि वो इस्लाम का तड़का ना लगाए यहाँ पे, तो उसने किसिंजर एसोसिएट से, जो अमेरिका में हेनरी किसिंजर की कंसल्टेंसी फर्म है, उससे कंसल्ट किया और उन्होंने उसको एक टर्मिनोलॉजी कॉइन करके दी। उसका नाम था एनलाइटेंड मॉडरेशन, रोशन ख्याल एतदल पसंदी, रोशन ख्याल एतदल पसंदी। वो लेकर के आया, मॉडरेट इस्लाम लेकर आ गया। क्यों भाई, आप कहें ना कि मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलरिज्म चाहता हूं, अतातुर्क मेरा आइडियल है, मैं पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म लेकर आऊंगा, आप कह भी नहीं सकते। यहां पे इतना आपको पता है कि यहां पर रिएक्शन आएगा। लोग इतने इस्लामी जब जज्बात से लबरेज हैं। किस पागल कुत्ते ने काटा है खान साहब को कि वो हर तकरीर का आगाज इया का नाबुदु इया का नस्तईन से करे, जबकि पूरा पाकिस्तान जानता है उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल से लेकर हर चीज के। सारे दोस्तों के पास जाएं, उनसे पूछे खान साहब की क्या लाइफस्टाइल, उससे पूछे खान साहब नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, कि सिर्फ कैमरों में पढ़ते हैं। उनसे पूछे खान साहब को कभी जनाजे में देखा है कि नहीं। उनसे पूछे खान साहब से जरा नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जरा एक दफा सुन लें, एक दफा खान साहब से।
میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ یار التحیات للہ یہ پڑھ کے دکھائیں. نماز صبح شام تصویر آتی ہے نا اس کی پڑھتے ہوئے. ایک بندہ جس کا جو پورا سیکولر لبرل ہے، جو اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہے یار پاکستان میں اس طرح کرنا مجبوری ہے، میں تمہیں پتہ ہے میں لبرل بندہ ہوں لیکن میں کیا کروں، جو ویسٹ کو جا کے انٹرویو دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی میں تو وہی بندہ ہوں جو آپ کو چاہیے. وہ اس کو کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرے تقریر، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جلسے کرے، جو کہے کہ جہاد ہونا چاہیے، جو کہے اللہ الحق ہے، جو کہے کہ وہ عمر فاروق کی خلافت راشدہ کو آئیڈل سمجھتا ہے. کون کس نے اسے کہا ہے؟ وہ جانتا ہے پاکستان کو، اسے پتہ ہے یہاں جتنا بھی آپ گند کر لیں، آپ کلمہ اور نام لے کر دکھائیں اور آپ ہیرو بن جاتے ہیں. یہ ہے لوگ اسلام سے محبت. یا ممتاز قادری کے ایک جنازے پہ پوری پارٹی پڑی ہو کہ پورے پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی بننے والی تھی. اگر ان کو یہ کمپلیٹلی کرش نہ کرتے تو صرف ممتاز قادری کے ایک جنازے سے پورا پنجاب ان کے ہاتھوں میں آ گیا تھا، جو تحریک لبیک کے ہاتھوں میں. کیوں بھائی؟ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ کیا بات کر رہے تھے؟ اسلام کے ایک نعرے پہ وہ ادھر پہنچ گئے. پاکستان تو خیر بنے تحریک خلافت کی بنیاد پہ ہے. یہاں کے مسلمانوں نے 17,000 سونے کی چوڑیاں بیچی تھی. 1 ملین مسلمان نے اس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دی تھی. ہمارے وار آن ٹیرر میں انہوں نے فورسفلی ہم پہ سیکولرزم نافذ کرنے کی کوشش کی. 1 لاکھ لوگ جیلوں میں پہنچ گئے، مسنگ ہو گئے، لیکن وہ نہیں کر سکے اس کام کو. ان کو واپس بیک فٹ پہ جانا پڑا. فوج کو کہنا پڑا کہ آج کے بعد ہم پرائی جنگ نہیں لڑیں گے. آج ہر سکول آکسفورڈ اور اسلامی تعلیمات کا بنڈل پیش کر رہا ہے. آج مسجدیں 70 و 80 کی دہائی سے 5 گنا بڑھ گئی ہیں. پہلے چند بوڑھے پڑھتے تھے، آج جوانوں سے بری ہوئی ہیں. تو اگر ہم چیک کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری امت اس نعرے کے ساتھ 2011 میں اٹھ کھڑی ہوئی، الشعب یرید اسقاط النظام. ہم نظام کا انہدام چاہتے ہیں. کس نظام کا انہدام چاہتے ہیں؟ یہ جو ان کے سامنے سیکولر پورا ماڈل ہے، یہ ڈیموکریسی، یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ جو سارے بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اکانومی ہے سودی اکانومی، یہ جو بے حیائی، بے پردگی، فحاشی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ امریکہ کو ایک جعلی خلافت بنانی پڑی تھی. آج میں آپ سے کہتا ہوں، آج صرف 10 دن تمام ٹی وی چینلز پر خلافت کے پروگرام کریں، ملینز آف پیپل خلافت کے لیے سڑک پہ نہ آئے تو پھر کہیں آپ 10 دن یہ گند بند کر کے 10 دن صرف خلافت کے پروگرام کریں، پھر دیکھیں. امریکن تھنک ٹینکس کلیئرلی لکھ رہی ہیں کہ ہم مسلم اسٹریٹس کو، مسلم عوام کو ہار چکے ہوئے ہیں. مسلمان گلیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہوئی ہیں. مسلمان گلیاں ہم لوز کر چکے ہوئے ہیں. اچھا، اب اگلا پوائنٹ، ایک سوال بڑا سامنے آتا ہے کہ جی لوگ تو نہیں اسلام پہ عمل نہیں کرے، جی جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، قطاروں میں کھڑے نہیں ہوتے، گند پھینکتے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ ان کی بات کر رہے ہیں. دنیا کا ہر جھوٹ، ہر منافقت ان پہ ختم ہے اور آپ کہتے ہیں یہ خلافت کے لیے ریڈی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ خلافت کے لیے ریڈی ہونے سے مطلب کیا ہے؟ اس سوال کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں خلافت کے لیے ریڈی ہے، what do we mean by this؟ کیا خلافت فرشتوں پہ نافذ ہوتی ہے؟ کیا خلافت متقی، پرہیزگار، سچے، کرے، ایماندار، پاکیزہ اور وہ پوتر لوگوں پہ نافذ ہوتی ہے؟ نہیں، خلافت عام لوگوں پہ نافذ ہوتی ہے. کیا خلیفہ پوتر ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، معصوم، عن الخطا، غلطیوں سے آزاد، درویش صفت، بوریا نشین، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہی ول بی ماڈرن مین، ایک اچھے فیسلٹیز میں رہے گا، اچھی گاڑی ہوگی اس کے پاس، کیا مسئلہ؟ اگر آپ نے یا میں نے ایک فرضی قسم کی ایک شکل اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے تو پھر کیسے ہی ہوگا؟ میں آپ کو صرف اگر بتاؤں کہ امہات المومنین کا جو وظیفہ تھا وہ 12,000 درہم تھا، جو 1,000 دینار کے برابر ہے. یہ چند کروڑ روپے بنتے مہینے کے. وہ ساری صدقہ میں دے دیا کرتی تھی. وہ تو عظیم ترین خواتین تھی. لیکن خلافت کسی غریب ریاست کا تو نام نہیں ہے. یہ تو اس کا نام نہیں ہے کہ وہاں پہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ بوریا بند، بوریا نشین ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں. خلافت میں تو رچ بھی ہوتے ہیں.
ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے جو ایک فرضی معیار بنایا ہے کہ لوگ بڑے خالص ہوں گے اور خلیفہ ایک بہت سپر جنٹل مین ہوگا, سپر مین ہوگا, یہ معیار ہے ہی غلط. یہ کسی حدیث میں درج ہی نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جب تک امت اس سٹیج تک نہیں پہنچے گی تب تک خلافت نہیں آئے گی. امت جب تک یہ اچیو نہیں کر لے گی خلافت نہیں. یہ کسی حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے, کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا. جو ہم نے فرضی خلافت مسلمانوں پہ نافذ ہوتی ہے. خلافت جو ہے نئے علاقوں پہ جب شام عراق اور ہر جگہ پہ نافذ ہو رہی تھی تو کیسے نافذ ہو رہی تھی؟ کیا وہاں لوگ تو کافر تھے؟ جب وہ ہندوستان میں پہنچی, جب وہ شام میں پہنچی, جب وہ عراق میں پہنچی, جب وہ یمن میں پہنچی, جب وہ مصر میں پہنچی اور اسلام نافذ کیا لوگوں پہ, وہ تو کافر تھے, وہ تو کافروں پہ نافذ ہو رہی تھی. جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں کون سی اکثریت مسلمان تھے؟ تو مسلمان ہی نہیں تھے اکثریت میں, تو اعلیٰ درجے کے مسلمان تو بات کی بات ہے. ہاں یہ الگ ڈسکشن ہے کہ جو یہ خلافت قائم کریں گے ان کا معیار ایک اچھا معیار ہونا چاہیے. وہ بھی یہ نہیں کہ وہ غلطی سے پاک ہوں گے, لیکن وہ ایک ہائی سٹینڈرڈ مسلمان ہونا چاہیے ان کو, ان لوگوں کو جو یہ کام کریں گے. لیکن عوام اس سٹینڈرڈ پہ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. ریاست لوگوں کو ٹھیک کرتی ہے, لوگوں کے ایکشن, لوگوں کے اعمال پالیسی سے گائیڈ ہوتے ہیں. جب پاکستان میں کیبل نہیں تھی, پالیسی نہیں تھی, کسی گھر میں کیبل نہیں تھی. جب آپ نے کیبل کی پالیسی 2000 میں کریٹ کر دی, ہر گھر میں 10 سال بعد کیبل پہنچ گیا. جب آپ نے موبائل لانچ نہیں کیے تھے, 2000 میں اپنی پالیسی بنائی, کمپنیاں آئی, ہر گھر میں 5-6 موبائل پڑے ہوئے اس وقت. یہ تو پالیسی سے ہوتا ہے. اگر آپ ٹی وی پہ گند رکھیں گے تو گند لوگ دیکھیں گے, اگر آپ ٹی وی پہ صاف رکھیں گے تو لوگ صاف ہوں گے. اگر آپ نیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے اور ہر گند اس پہ رکھ دیں گے تو گند ہی ہوگا. جب لوگوں کو آپ نہرو کے نکات اور قائد اعظم کے 14 نکات پڑھائیں گے, نہرو رپورٹ پڑھائیں گے, 14 نکات پڑھائیں گے تو ان کو وہ یاد ہوگا. جو آپ ان کو سورہ الانعام, سورہ صف اور سورہ توبہ پڑھائیں گے تو ان کو وہ یاد ہوگا. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سارے لوگ خود سے سب کچھ خود کریں گے. لوگ ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزرتے ہیں, اس سے وہ گائیڈ ہوتے ہیں, اس سے وہ مولڈ ہوتے ہیں, اس سے وہ ٹرین ہوتے ہیں. تو جو سسٹم ہے لوگ اس کی پیداوار ہیں. یہ میٹیریلسٹک کیپٹلسٹ سسٹم ہے تو لوگ اس کی پیداوار ہیں. کچھ انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے چھوٹی موٹی ایفرٹ کر کے کچھ لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. سوشل لیول پہ سوشل پروسیسز کے ذریعے کچھ نہ کچھ آئیڈیاز لوگوں کو ملے ہیں. معمولی سے وہ جو ہے نا چڑکاؤں سا ہوا ہے, اس لیے لوگوں کو کچھ پتا. جب لوگوں کو باقی نہیں پتا تو لوگ عمل نہیں کرتے, یہ سسٹم ان کو فیسلٹیٹ نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود کہ مسلمان اس وقت یتیموں کی حالت میں ہے. میں اپنی بات کو انشاءاللہ 5 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آج جبکہ مسلمان یتیموں کی حالت میں, ان کی ریاست ہے ہی نہیں جو ان کی رہنمائی کرے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ حکیم الصلاح قائم کرے, ان سے زکوٰۃ جمع کرے. اس حالت میں بھی 80% لوگوں نے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا ہوا. جو کھولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے تھے کہ ان کو 1 روپے ان کے اوپر نہ ملے. 99.99% نے کریڈٹ کارڈ نہیں بنایا پاکستان میں. پاکستان میں کوئی بندہ انشورنس نہیں کرتا. کوئی ٹیکس دے یا نہ دے, ٹیکس سے بچنے کے لیے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹیکس نہیں دینا, زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں. صدقہ خیرات ہر دن کرتے ہیں. اگر وہ چور ہوتے تو وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے. قطار میں 5 منٹ ویٹ نہیں کرتے. آپ کسی بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں, 1-2 لیفٹ رائٹ سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, کیا تمیز نہیں ہے لوگوں کو. یہ 5 منٹ قطار میں انتظار نہیں کرتے. 2 منٹ میں نماز جنازہ میں 10 لاکھ لوگ ہو قطاریں بنا لیتے ہیں. یہ لاکھوں میں ہو قطاریں بنا لیں گے. ٹریفک اشارے پہ 25 سیکنڈ نہیں رکتے. یہ ہمارے سارے بائی کرنا گھس رہے ہوتے ہیں, گاڑی والے گھس رہے ہوتے ہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں, اور ٹریفک والا چیخ رہا ہوتا ہے. 30 سال زنا سے بچنے کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں. بچے بھوکے ہوتے ہیں, سڑک پہ نہیں آتے. جمہوریت ملیامیٹ ہو جائے, سڑک پہ نہیں آتے. آئین پہ عمل ہو جائے, ان کی کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی. قرآن یا رسول کی بے حرمتی ہو, دیوانہ وار نکل آتے ہیں. کوئی اسلامی کسی بھی قانون کو ذرا سا چھیڑ تو لے, سڑک پر گولیاں بھی کھا لیتے ہیں. اس نظام پہ 2 آنے کا اعتبار نہیں ہے, نہ عدالتوں پہ نہ سیاستدانوں پہ. آپ ان سے کہیں, ذرا ایک بات ان سے کہیں کہ یار یہ بتائیں اگر پارلیمنٹ پہ بم گر جائے تمہیں کتنا افسوس ہوگا. وہ کہے گا یار یہ جشن کا دن ہوگا, جشن کا دن ہوگا. لوگ اس نظام سے تنگ ہیں, لوگ متبادل چاہتے ہیں. متبادل اسلام ہونا چاہیے, اس کی تفصیلات لوگوں کو نہیں پتا, اور لوگوں کو پتا ہونا ضروری بھی نہیں ہے.
جتنا پتہ ہوگا اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پتہ تو بھی یہ خلافت کے لیے کافی ہے، تو بھی یہ خلافت کے لیے کافی ہے، کیونکہ خلافت نے آ کے لوگ کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ خلافت سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے لوگوں کے اندر؟ موجودہ نظام سے تنگ آنا، ان کو اس نظام سے امیدیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو اس نظام سے طمع نہیں ہونی چاہیے، ان کو اس نظام سے ہوپس نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ امت 1990s کے بعد سے پوری امت اس نظام سے تنگ ہے، ہر ملک میں، ترکی، شام، عراق، فلسطین، ہر ملک میں نظام سے تنگ ہے، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ چینج کے نام پہ ویسے دیوانوار آ جاتے ہیں، دھوکہ کر لیتے ہیں، 2 نمبر چینج کے پیچھے بھی آ جاتے ہیں، پہلی ریکوائرمنٹ۔ دوسرا، وہ متبادل کے طور پہ اسلام کی خواہش رکھتے ہوں۔ دیکھیں اگر لوگ نہ کہیں کہ یار اگر اسلام آ گیا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور اکثریت عوام ایسے ہوں، چند لوگ نہیں، چند لوگ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اکثریت عوام اگر یہ کہیں کہ اسلام آئے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو ان دیٹ کیس اسلام کا اسٹیبلش ہونا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اکثریت لوگ کہتے ہو کہ آج ہے تو ہاں یار کیوں نہیں، بس اللہ کی توفیق دے، ہم بھی انشاءاللہ ہم اس کے خلاف، استغفر اللہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ اتنے یار گنہگار لوگ ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے ہمارا، گنہگار ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں نا کہ یار ہم دین کے خلاف کوئی دشمنی لیں گے، ہم اتنا بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ یہ ہے لوگوں کا جواب۔ اگر یہ متبادل چاہتے ہیں، یہ منیمم لیول کے لیے کافی ہے، منیمم لیول کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کریں اسلام کا، ڈیمانڈ کریں، یہ اعلیٰ درجہ ہے جو کہ ہمیں اچیو کرنا ہے۔ لیکن یہ جو منیمم لیول ہے اس پہ خلافت اگر کوئی قائم کر دیتا ہے تو وہ سٹیبل خلافت ہوگی، وہ خلافت سٹیبل ہوگی، اس خلافت کو سسٹین کیا جا سکتا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں ہمارے، اگر میں اپنی بات کنکلوڈ کروں گا اور اس کے بعد سوال جواب کے لیے فورم اوپن کروں گا، میں اگر ایک جملہ یہ کہوں کہ ہمارے اہل علم نے زیادہ تر نا، میں کوٹس ان کوٹس کہہ رہا ہوں، اہل علم انہوں نے وہ شرائط لگا دی ہیں جو کسی آیت کسی حدیث سے موجود نہیں ہے۔ جب تک 313 پورے نہیں ہوتے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک فجر میں جمعے کے برابر لوگ نہیں ہوتے، جب تک ایسا نہیں ہوتا، تو کسی کا کمنٹ ہے کہ اگر میں محاورتاً کہوں کہ ہمارے جاہل عوام تو خلافت کے لیے بالکل تیار ہیں، مثلا ہمارے کچھ اہل علم دوستوں کا ہے جو شاید تیار نہیں ہے، انہوں نے ایسی شرائط لگائی ہوئی ہیں جو ان اچیویبل ہیں اور جو کہ اسلام کے لیے ہرگز کوئی شرط نہیں ہے، انہوں نے ایسی شرائط رکھوائی ہوئی ہیں تو جن کو کبھی بھی اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس سے ہمیں ہٹنا ہے۔ ہمیں امت الحمدللہ خلافت کے لیے ایٹ منیمم تیار ہے، ہمیں ان کا شعور کا درجہ بڑھانا ہے تاکہ وہ جذباتی نہیں شعوری طور پر اس کا مطالبہ کریں اور اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کا حصہ بنے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ جی سر، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اٹ واز ویری ڈیپ سر، بالکل دل پہ لگا، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم اپنا کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں۔